अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं एक अंधेरे कमरे में बंद जाए नमाज पर बैठी थी, अपने अल्लाह को याद कर रही थी कि अचानक दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैं सहम गई थी क्योंकि मैं जानती थी दरवाज़े पर कौन था। वो अल्लाह जो आया ही था, जिसकी आंखों में मैंने अपने लिए हमेशा हवस देखी थी। वही अल्लाह जो आया, जो अक्सर मुझे कमरे के छोटे से रोशनदान में से खाना दिया करता था, और जब भी नज़र उसकी आंखों पर पड़ती तो उनमें मुझे हैवानियत के सिवा कुछ दिखाई न देता। आज 2 साल बाद कमरे का दरवाज़ा खुल रहा था, मगर मेरे दिल पर तो जैसे ताने पड़े हुए थे। मैं जल्दी से उठी और कमरे के नुक्कड़ में जा चुकी, लेकिन वो वहशी शख्स अपनी हवस को पूरा करने के लिए दरवाज़ा खोल कर अंदर आ चुका था। जैसे ही वो अंदर आया, उसकी नज़र मेरे वजूद पर पड़ी। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। वो मुझे चीखते हुए देखकर उतर गया और फ़ौरन कहने लगा, चीखो मत, मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूँगा, मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँगा। लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं जानती थी ये भी उन्हीं ज़ालिमों जैसा है जो पहले मेरी ज़िंदगी में आए। मैं उससे बचती हुई कमरे से भाग निकली। यकबस्ता ठंड मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। आज 2 साल बाद कुदरती हवा को महसूस करने का मौका मिला था, लेकिन वो सर्दी मेरी रगों में उतर रही थी। सख्त अंधेरी रात में मैं पागलों की तरह नंगे सर भाग रही थी। मुझे अल्लाह जवाई की छाप सुनाई दे रही थी। वो मेरे पीछे ही आ रहा था। भागते भागते मैं घर के अंदर दाखिल हुई और सामने ही एक बंद कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही एक साथ इतनी रोशनियों को देखकर मेरी आंखें चुंधिया सी गई थीं। वो कोई कमरा नहीं, बल्कि कोई महल नुमा ड्राइंग रूम था, जिसमें कदादम फानूस के नीचे रखी खाने की मेज़ पर चंद मर्द हसरात खाना खा रहे थे। देखते ही खां की आंखों में खून दराया। वो फ़ौरन उठा और मेरी जानिब बढ़ने लगा, लेकिन मेरे तासुर उसके पहलू में बैठे एक शख्स को देखकर मंजमद हो चुके थे। वो शख्स जिससे मेरे माजी का बहुत अहम हिस्सा जुड़ा था। मैं फ़ौरन उठी और उस शख्स के कदमों में जा बैठी और बोली कि खुदा के लिए मुझे बचा लो, ये शख्स मुझे मार डालेगा। लेकिन खान के गुस्से के आगे किसकी चलनी थी। उसने फ़ौरन रेशमा को हुक्म दिया, ले जाओ इसे यहाँ से। वो उसे बुरी तरह से डांट रहा था, कह रहा था कि तुम लोगों से कोई काम ढंग से नहीं होता। हमारे ख़ानदान की लड़कियाँ इस तरह बेपर्दा मर्दों के सामने नहीं आती। ले जाओ इसे और दोबारा बंद कर दो। मगर मेरी पुरउम्मीद नज़रें उस शख्स पर जमी हुई थीं, जिसकी आंखों में मेरे लिए शनासाई थी, लेकिन साथ ही एक बेबसी खामोशी भी थी। रेशमा मुझे घसीटते हुए वहाँ से ले गई। मेरा वजूद तो जैसे इस यकबस्ता ठंड की गहरी रातों की तरह सन्नाटे में था। रेशमा मुझे कमरे में ले गई और मुझे प्यार करने लगी। वो हमेशा मेरे साथ नरम बर्ताव करती थी। कहने लगी, बाजी, यहाँ सब दरिंदे हैं, आपको कोई नहीं बचा सकता। आप क्यों रो रो कर अपनी जान हलकान करती हो। लेकिन मुझे उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। उस वक्त मेरे जहन में बस माजी ही दौड़ रहा था, बिल्कुल किसी फिल्म की तरह, और मेरे मुंह से बस यही निकल रहा था, काश काश मैं नबीला से ना मिली होती, काश मेरी उससे दोस्ती ना हुई होती, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मुझे याद था जब मैं 12 साल की थी तो मैं और मेरी सबसे अजीज़ सहेली नबीला रोज़ इकट्ठे टांगे पर सवार आया जाया करते थे। एक रोज़ जब स्कूल से वापस आ रहे थे तो एक गली से गुजरते हुए एक लड़के ने हमारी जानिब कोई कागज़ फेंका। मैं तो हमेशा पर्दे में रहती थी और उधर नहीं देखती थी, लेकिन नबीला बिल्कुल मेरे मुतज़ाद थी। उसने फ़ौरन वो कागज़ उठा लिया और वो सामने खड़े लड़के की जानिब मुस्कुरा कर देखने लगी। न जाने कब से ये सिलसिला चल रहा था। मैंने तो उस दिन गौर किया जब उस लड़के ने कागज़ की सूरत में एक ख़त फेंका। मैंने नबीला से कहा, यह सब ठीक नहीं है, लेकिन वो मेरी कहाँ सुनने वाली थी। वो तो उल्टा उस लड़के की तारीफ़ें करने लगी, और ख़त पढ़ने के बाद तो वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मेरा समझाना बिल्कुल बेकार था। अगले रोज़ फिर उस अल्ताफ़ नामी लड़के ने नबीला की जानिब चिट्ठी फेंकी। चिट्ठी पढ़ते ही नबीला ने मुझे बताया कि अल्ताफ़ उससे मिलना चाहता है। मैंने फ़ौरन नबीला को मना कर दिया, लेकिन वो मेरी बात काट कर बोली कि तुम्हें नहीं पता वो कितना अच्छा है, ये सारी दुकानें उसकी ही हैं, वो एक शरीफ और ख़ानदानी मर्द है। मैंने उसे समझाया कि कोई जैसा भी हो, मर्द की फितरत एक जैसी ही होती है, लेकिन वह बस ज़िद थी कि उसे अल्ताफ़ से मिलना है।
اور مجھے وہ اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ میرے لیے یہ سب نیا تھا، کیونکہ میں جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی ہمارے ہاں مردوں سے اس طرح کھلے عام ملنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اگلے دن میرے گھر آئی اور زبردستی اماں سے اجازت لے کر میرے ساتھ چوڑیاں لینے بازار چلی گئی۔ میں بہت ڈر رہی تھی، لیکن میں اپنی دوستوں کو اس طرح تنہا بازار میں بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں چوڑیاں دیکھ رہی تھی جب نبیلہ الطاف سے ملنے چلی گئی۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہانپتی ہوئی تیزی سے واپس آ رہی تھی۔ وہ واپس پسینے سے شرابور تھی۔ میں اسے دیکھ کر ٹھٹکی کہ آخر یہ اتنی جلدی کیسے آ گئی۔ آتے ہی اس نے مجھے بتایا کہ الطاف نے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ جیسے ہی الطاف نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا، اس نے الطاف کے منہ پر تھپڑ دے مارا، اور اب الطاف نے سجیلا کو کہا تھا کہ وہ اس تھپڑ کا بدلہ ضرور لے گا۔ نبیلہ کی باتیں سن کر اور اس کی حالت دیکھ کر میں بھی بری طرح ڈر گئی تھی۔ نبیلہ رو رہی تھی اور ڈر سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کے آنسو دیکھ کر مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ خیر ہم لوگ گھر چلے گئے۔ چند دن نبیلہ روتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ وہ غصہ پرانا ہو گیا اور نبیلہ بھی اسے بھول گئی۔ انہی دنوں میرے ابا کے ایک دوست کے گھر سے رشتہ آیا تھا، جو کہ ایک بہت بڑے زمیندار تھے۔ وہ لوگ تو نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن ابا نے کہا کہ ابھی ہماری بیٹی چھوٹی ہے، اس لیے ہم منگنی کر دیتے ہیں، نکاح بعد میں کر لیں گے۔ عمر ایک بے حد حسین لڑکا تھا، موٹی آنکھوں والا خوبصورت نوجوان۔ میں نے اسے پہلی نظر میں پسند کر لیا تھا۔ میں نے اس کے نام کے ساتھ منسوب ہوتے ہی اسے اپنے سر کا تاج مان لیا تھا۔ میری منگنی کے چند دن بعد میرے بڑے بھائی کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ مہندی والی رات کوئی بچہ نبیلہ کے پاس آیا اور اسے ایک کاغذ دیا۔ جب نبیلہ نے وہ کاغذ پڑھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کاغذ الطاف نے بھیجا تھا، جس پر لکھا تھا کہ نبیلہ اسے ملنے پچھلی حویلی میں آئے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو الطاف سب کے سامنے نبیلہ کو بدنام کر دے گا۔ نبیلہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے اور چند گھنٹے پہلے چہرے پر موجود رونق بھی ختم ہو چکی تھی۔ میں نے نبیلہ کو کہا کہ پریشان نہ ہو، میں جا کر الطاف سے بات کرتی ہوں، شاید میں اسے سمجھا لوں گی۔ نبیلہ نے پہلے تو منع کر دیا، لیکن پھر وہ خود بھی ڈر رہی تھی، اس لیے اس نے مجھے اس کے پاس جانے کے لیے بھیج دیا۔ میں بھائی کی مہندی کے لیے تیار ہوئی تھی۔ میں نے چادر سے نقاب کیا اور جیسے ہی سب کو مصروف پایا، خاموشی سے گھر سے نکل پڑی۔ میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا، کیونکہ میں پہلے کبھی اس طرح گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، لیکن اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ دہلیز تو میں پہلے ہی پار کر چکی تھی۔ پچھلی حویلی کی جانب جاتے راستے پر لگی تمام لائٹیں بند تھیں۔ اندھیری گلی کو دیکھ کر میرا ماتھا ٹنکا، لیکن اس وقت مجھے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ مجھے اپنی دوست کی زندگی اور عزت کی حفاظت کرنی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے جیسے ہی گلی کے وسط میں پہنچی، یکدم کسی سخت مردانہ ہاتھ کا گھیرا میرے منہ پر اور گردن کے گرد آیا، اور میری چادر بھی ساتھ ہی اتر گئی۔ اس وقت مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ میرے ہاتھوں پیروں میں سے جان نکل چکی تھی، جسے آج تک کسی نامحرم نے آنکھ بھر کر دیکھا تک نہیں تھا۔ آج اس کو کسی نامحرم کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ اتنے میں ایک کار آئی اور مجھے اس میں بٹھا دیا گیا۔ میرے بال چادر اتر جانے کی وجہ سے کھل چکے تھے۔ میں اپنے آپ کو اس سخت جان مرد سے بچانے کی کوشش میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، لیکن میری ساری کوششیں ناکام ہو رہی تھیں۔ میرے آنسو اس شخص کے ہاتھوں کو بھگو رہے تھے، لیکن اس کی گرفت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ میرے ہونٹوں پر رکھے اس کے ہاتھ میری سانس رک رہی تھے، لیکن اس کار میں موجود کسی بھی وجود کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی رکی اور وہ شخص مجھے گاڑی سے نکال کر سامنے بنے گھر کے ایک کمرے میں لے گیا۔ جیسے اس نے کمرے کا بلب روشن کیا اور میری جانب مڑا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور میں زور زور سے چیخنے لگی۔ میرے سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی دکاندار تھا جس کی تعریفیں نبیلہ کیا کرتی تھی۔ اس دن وہ نبیلہ سے تھپڑ کا بدلہ اسے اغوا کر کے لینا چاہتا تھا، لیکن غلطی سے وہ مجھے اغوا کر لایا تھا۔ میں بے بس تھی، مجھے رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ میری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو میری بے پردگی اور بے عزتی کے سامنے بہت کم تھے۔ سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں چند منٹ بعد حیرت کے ساتھ ساتھ ہوس بھر آئی تھی، تو ایک شیطانی مسکراہٹ لیے میری جانب بڑھ رہا تھا۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، لیکن میرے جسم کی کپکپاہٹ جاری تھی۔ اتنے میں وہ الطاف نامی دکاندار میرے قریب آیا۔
اس کے قرب سے مجھے گھن آ رہی تھی۔ میرا جی چاہا میں اسے مار ڈالوں۔ وہ میرے آگے جھکا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم تو نبیلہ کی دوست ہو۔ یہ کہہ کر وہ بری طرح سے ہنسنے لگا، لیکن اس کی ہنسی میں تمسخر تھا۔ وہ ہنسی انسان کی نہیں، شیطان کی ہنسی لگ رہی تھی۔ ہنستے ہنستے وہ رکا اور بولا، میں تو ساری زندگی کوئلے کی کان کے پیچھے بھاگتا رہا۔ اصلی ہیرا تو تم تھی۔ کاش مجھے اس وقت پتہ چلتا تو یہ دن بہت پہلے آ جاتا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر اس سے مزید نفرت ہونے لگی۔ وہ دوبارہ میری جانب جھکا اور بولا کہ اب میں تم سے نکاح کروں گا اور تمہیں شہزادیوں والے روپ کی طرح شہزادی بنا کر رکھوں گا۔ میرے ہاتھ تو بندھے تھے، ورنہ جس قدر گھٹیا بات اس نے کی تھی شاید میرا ہاتھ اٹھ جاتا، لیکن یہ بات سنتے ہی میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ وہ ایک دم تل ملا کر پیچھے ہٹا اور میری جانب شعلہ بار نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر بولا، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا محترمہ جی۔ میں تو کچھ ہی سوچ رہا تھا، لیکن لگتا ہے کہ سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا۔ اب تم میری محترمہ نہیں بلکہ نوکرانی بن کر رہو۔ پہلے تو میں اس کی بات سمجھی نہیں، لیکن پھر اس نے بڑے صاف الفاظ میں کہا کہ میں تمہیں یہاں سے کسی صورت جانے نہیں دوں گا۔ تم اب میرے گھر کے سارے کام کرو گی اور ساری زندگی میری خدمت کرتے کرتے گزارو گی۔ میں تمہیں اپنے پاؤں کی جوتی بنا کر رکھوں گا۔ میرے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن اس کا ہر ایک لفظ میرے وجود پر کڑکتی ہوئی کی مانند گر رہا تھا۔ اگلے روز وہ مجھے اپنے ذاتی گھر لے گیا اور وہاں پر اپنے پہلے سے موجود نوکرانی کو اس نے چھٹی دے دی۔ میرے ذمہ سارے کام لگا دیے۔ میں ایک بہت بڑے زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اپنی کم عمری کی وجہ سے ان سب کاموں کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، مگر اب مجھے یہ سب کرنا تھا کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ صبح سے لے کر رات تک میں اس کا سارا کام کرتی، گھر کی صفائی سے لے کر برتن دھونے تک ہر چیز میری ذمہ داری تھی۔ اور پھر جب وہ رات کو گھر آتا تو کھانا کھاتے ہی مجھے کہتا، اب میرے پاؤں دبا اور جب تک میں سو نہ جاؤں تو میرے ہاتھ رکنے نہیں چاہیے۔ یہ کام میرے ذمہ تھا۔ میں بیمار ہوتی تب ہی دیر رات تک اس کے پاؤں دباتی رہتی۔ جب وہ سو جاتا تب اٹھ کر اپنے کمرے میں جاتی۔ میں عمر کو بہت زیادہ یاد کرتی تھی۔ اس کی محبت میرے دل سے نکلنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ تقریباً 4 سال ایسے ہی گزر گئے۔ اس کے گھر میں اور اس کی زندگی میں میری اہمیت ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ دکاندار میری زندگی کا حاکم بن چکا تھا، لیکن کم از کم اس کی شریک حیات بننے سے یہ زندگی 100 درجے بہتر تھی۔ میں نے کئی بار وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن کوئی نہ کوئی پہرے دار میرے راستے دیوار بن جاتا تھا، کیونکہ اس دکاندار کے گھر پر ہر وقت محافظوں کا پہرا رہتا تھا۔ ایک دن اس کا کوئی جاننے والا اس سے ملنے آیا۔ میرے ذمہ اس کے لیے بہترین کھانا بنانا تھا۔ جب میں کھانا دینے گئی تو اس انجان آدمی نے الطاف سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ تب الطاف نے اسے بتایا کہ یہ میرے گھر میں کام کرتی ہے۔ میں کھانا رکھتے ہی وہاں سے واپس چلی گئی، لیکن کچن میں ان دونوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ شخص اس کی ساری دکانوں کا مالک تھا۔ اس دن مجھ پر نیا انکشاف ہوا تھا کہ وہ دکانیں الطاف کی اپنی نہیں تھی، بلکہ وہ کسی اور کے لیے کام کرتا تھا۔ خیر، وہ آدمی الطاف سے کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی بہت حسین ہے، اسے میرے ساتھ بھیج دو، میں تمہیں اس کے بدلے منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن الطاف نے کہا کہ میں اسے اس طرح کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ تب اس بندے نے الطاف کو کہا کہ وہ میرے بدلے اس کے نام کوئی سب سے بڑی دکان کر دے گا۔ یہ سن کر الطاف کی باشن کھل گئی۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے تنگ تھا، لیکن میرا دل بالکل بیٹھ چکا تھا، کیونکہ میں اپنے آپ کو نوکرانی کے روپ میں زیادہ محفوظ سمجھتی تھی۔ لیکن میری کون سننے والا تھا؟ وہ شخص مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ ایک بہت بڑا تاجر تھا، اس کی مختلف شہروں میں کافی دکانیں تھیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا اور اس کا گھر کسی عالی شان محل سے کم نہیں تھا۔ جاتے ہی مجھ سے نکاح کر لیا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت بھی مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب میں عمر کی منکوحہ بننے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ میں کسی زندہ لاش کی طرح اس کی منکوحہ بنا دی گئی تھی، لیکن پھر میرے دماغ میں ایک خیال آیا اور اسی خیال کے تحت میں نے عابد شاہ کی خدمت کرنی شروع کر دی۔ وہ میرے ساتھ بالکل بدتمیزی نہیں کرتا تھا، میری بہت عزت کرتا تھا، لیکن میرے دل میں تو کوئی اور ہی بسا تھا، اس لیے اس کی محبت اور عزت میرے کسی کام کی نہیں تھی۔ وہ میری ہر خواہش پوری کرتا، بس میرے باہر آنے جانے پر پابندی عائد تھی۔ ایک روز جب وہ کہیں کام پر گیا ہوا تھا اور سب نوکر چاکر بھی اپنے اپنے کام میں مصروف تھے تو میں اس پنجرے سے نکلنے لگی، مگر بدقسمتی سے جیسے ہی میں نے گھر کے دروازے سے باہر قدم رکھا، عابد شاہ کی گاڑی
میرے سامنے آ گئے۔ وہ مجھے اس طرح گھر سے باہر نکلتا دیکھ کر غصے سے دل میں لا اٹھا۔ کہنے لگا کہ کاش میں پہلے سمجھ جاتا کہ تمہارا رویہ صرف اس موقع کی تلاش میں بدلا تھا۔ میرے جسم میں سے جان ہی نکل گئی۔ مجھے لگا کہ آج وہ مجھے مار ہی ڈالے گا، کیونکہ اس کی آنکھیں غصے سے بھری ہوئی تھیں اور وہ بھوکے شیر کی طرح چلا رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے حکم کے مطابق مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا اور باہر سے تالا لگا دیا گیا تھا۔ اکثر ریشمہ یا اللہ جو آیا مجھے کھانا دینے آتے، مگر اللہ جو آیا کی آنکھوں میں ہمیشہ میرے لیے وہی ہوس ہوتی جو میری زندگی سے جڑے ہر نامحرم مرد کی آنکھوں میں تھی۔ میں سارا دن اکیلے کمرے میں بند ہوتی، روتی رہتی، کبھی اپنے اللہ کو یاد کرتی جو محض شکوے ہی زبان پر آتے۔ آج بھی عمر کی محبت حاصل کرنا میری سب سے بڑی خواہش تھی، لیکن اب یہاں سے نکلنا ہی کسی محاذ سے کم نہیں تھا۔ پھر اچانک میرے سامنے وہ ہوا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ چند لمحے پہلے میں نے اپنے شوہر کے پہلو میں اس شخص کو دیکھا جس سے میں بے پناہ محبت کرتی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کیا وہ واقعی عمر ہی تھا، وہی عمر جس کے ساتھ ایک زمانے میں مجھے منسوب کیا گیا تھا۔ سکینہ کمرے سے جا چکی تھی، باہر سے پھر کنڈی لگا دی گئی تھی۔ ابھی میرے آنسو خشک نہیں ہوئے تھے کہ پھر سے دروازہ کھلنے کی آواز آنے لگی۔ اب کی بار نہیں تھا، بلکہ میرا سابقہ منگیتر عمر تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں اس کے گلے لگ کر زور زور سے روں، لیکن بھاری ہوتے جسم کے ساتھ میں بمشکل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ میری جانب بڑھ رہا تھا، مجھے وہ سبے خواب کی طرح لگنے لگا۔ میری آنکھیں پھر سے اشک بار ہونے لگیں اور پاس آیا اور میری جانب دیکھ کر بولا، مہروز یہ تم نے اپنا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ اس کی زبان سالوں بعد اپنا نام سن کر آنکھوں کے ساتھ دل بھی جیسے رونے لگا ہو۔ میرے لفظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ میری محبت میرے سامنے اس وقت کھڑی تھی جب میں کسی اور کی منکوحہ بن چکی تھی۔ اس نے مجھے کہا، تمہارے جانے کے بعد گاؤں میں ہر کوئی کہنے لگا مہروز بھاگ گئی ہے، ہر کسی نے تمہارا نام بدنام کر دیا تھا۔ پہلے تو میں نے یقین نہیں کیا، لیکن پھر میں بھی اس بات کو مان گیا اور میں نے نبیلہ سے شادی کر لی۔ میرے سرے سے ایک ٹھنڈی آہ نکلی۔ جس دوست کی خاطر میں نے اپنی عزت تک لوٹا دی، وہی میری محبت کی شریک حیات بنی بیٹھی تھی۔ میرے آنسوؤں میں مزید اضافہ ہوا اور ضبط سے میں نے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ میرے سامنے کھڑا شخص کہہ رہا تھا کہ اب وہ ایک بچے کا باپ ہے۔ مجھے یوں لگا مجھے کسی منو مٹی تلے دبا دیا ہو۔ فیصل نے میری آنکھوں میں دیکھا اور بولا کہ تم کیوں اب تک میرا انتظار کر رہی تھی؟ عابد شاہ تمہارا شوہر ہے، اس پر تمہارا حق ہے اور تمہارا اسے اس حق میں سے محروم رکھنا گناہ ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ عابد شاہ کو میں بڑے لمبے عرصے سے جانتا ہوں، وہ تمہاری بہت عزت کرتا ہے اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ نکاح کا رشتہ ہر رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے اور تمہیں اس رشتے کی قدر کرنی چاہیے۔ جب اس نے نکاح کی بات کی تب تو جیسے میرے ہونٹ ہی سل گئے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اسلام میں نکاح سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے اور سب سے پاک رشتہ ہے جسے صرف اللہ کی رضا سے قائم کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ تم عابد شاہ کو ایک شوہر ہونے کے تمام حقوق دو گی۔ اگر تم نے کبھی مجھ سے ذرا سی بھی محبت کی ہے تو تم میرے سے کیے گئے وعدے کا خیال رکھو گی۔ میرا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، لیکن میرے پاس زندگی میں آگے بڑھنے کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ میں نے فیصل کے وعدے کا خیال رکھا اور کھلے دل سے عابد شاہ کو قبول کر لیا۔ اب عابد کو بھی مجھ پر اعتبار ہو گیا ہے، وہ میرا پہلے سے بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی اس رشتے کو قبول کرنے لگا تھا۔ میرے لیے پوری دنیا میں عابد شاہ سے زیادہ اب کوئی اہم نہیں ہے اور ہم ایک بہترین ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں اور میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اس دکاندار کی وجہ سے اس نکاح کی مزید بے حرمتی